अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है, जिससे कुछ रोज कबल ही पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ सजाओं और नाअहलियों का तूफान आ चुका है। सीनियर क़यादत के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, तो दूसरी जानिब पीटीआई का एहतजाज भी अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि पिछले 2 रोज से इस्लामाबाद में होने वाली एपीसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने कौमी मुकालमे और मिसाक जमहूरियत का मुतालबा कर दिया है। उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफाक किया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक जमहूरियत की अशद जरूरत है। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क़याम किया जाए। अपोजिशन की एपीसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में तैयार होने वाले एलामिये में मिसाक जमहूरियत का मुतालबा किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ एहतजाज करने जा रही है, तो दूसरी जानिब मिसाक जमहूरियत का मुतालबा भी कर रही है, जबकि हुकूमती वज़रा का कहना है कि वो तो हमेशा से पीटीआई को बैठ कर बात करने का कह रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म उनको 3 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, ये खुद ही नहीं आते। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के दौरान बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान वापसी का मामला भी बिलाखिर हल हो गया है। बानी पीटीआई की आज उनके बेटों से बात करवाई गई, जिसके बाद बानी पीटीआई ने यह क्लियर कर दिया है कि उनके बेटे पाकिस्तान तो आएंगे, लेकिन वो सियासत या एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब मिशाल यूसुफजई का पीटीआई के टिकट से सेनेटर मुंतखब होने का मामला अभी तक कंट्रोवर्सी का शिकार है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर तनकीद करते हुए इसे मेरिट की पामाली करार दे दिया है। मैं ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं ज़ाया करती। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो मैंने बता दिया होगा। मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। पीटीआई की अंदरूनी खींचातानी, अपोजिशन की एपीसी और इस सब के साथ 5 अगस्त का एहतजाज, क्या अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही हैं या ये सब एक बार फिर मिस फायर साबित होगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, पीटीआई वाले तो 5 अगस्त की बहुत तैयारियां कर रहे थे कि जी 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा, और फिर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे भी इजाज़त मांगी और एक इंप्रेशन ऐसा दिया गया कि एक बड़ा ही कमाल एहतजाज होने वाले और खान साहब को भी ये रिहा करवा लेंगे। लेकिन हुकूमत ने वो 5 अगस्त फ्लॉप कर दिया। 5 अगस्त से पहले ही जितने भी इनके लीडर्स थे उन सबको 10-10 साल सजाएं होगी। किस तरह से देखते हैं आप हुकूमत की इस कामयाबी को? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक नहीं है। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया है, 5 अगस्त को जो भी प्रोग्राम था अपोजिशन का, वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है, और इन द मीन टाइम अदालतों से उनके जो पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं हुई हैं 9 मई के वाक़यात में, वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। इन दोनों का आपस में मतलब इत्तफाकन कह सकते हैं आप, वो टाइमिंग ऐसी हुई हो, लेकिन गवर्नमेंट तो इसमें कहीं है ही नहीं ना। सही। देखिए, हुकूमत जो है ना तो 9 मई के मुकदमात की मदई है। मैं कह चुका हूँ पहले बड़े वाज़ेह अंदाज से कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, इनकी जो मुदई है वो रियासत है, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर अदालतें फैसला कर रही हैं 9 मई के वाक़यात में जो लोग भी मुलविस थे, और वो ऐसे काबिल मज़म्मत वाक़यात थे कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इस बात की इजाज़त दे कि उसकी फौजी तनसीबात पे, कौमी अमलाक पे, शुहदा की यादगारों के ऊपर हमले किए जाएं और वो रियासत जो है खामोश बैठी रहे। ये दुनिया का कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तो जो पाकिस्तान में भी ये वाक़यात हुए, बहुत ही बदकिस्मती और बड़े ही अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, तो उसमें जो लोग मुलविस हैं उन्हें अदालतों से सजाएं मिल रही हैं। हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं है, ना कोई लेना है ना देना है। सही। सर, आपकी जमात भी एक पुरानी जमात है, बहुत मुश्किल घड़ियां आप लोगों के ऊपर भी आई हैं, लेकिन बाय द टाइम 1 साल बाद 2 साल बाद रिलीफ मिल जाता है, तो क्या पीटीआई को भी आने वाले वक्त में कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो अगर सियासी तरीके के साथ चलें तो बात ठीक है कि उसमें सख्तियां भी आती हैं, लेकिन आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि ये इस वक्त मुल्क में सियासत नहीं कर रहे। ये मुल्क में इस वक्त बाकायदा एक इंतशारी, आप ये कहें कि प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देखें, मैं आपको चले माजी की भी कई मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप आज की बात देखें तो आप ये देखें कि यूपी में जो कुछ हो रहा है, हालात क्या हैं? वहाँ पे दहशतगर्दी है, और वहाँ पे शरंगेज हैं, खवारिज हैं, और वहाँ पे हमारी अफवाज लड़ रही हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज लड़ रही हैं,
شہادتیں ہو رہی ہیں, سویلین شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو کے پی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے اپنا ایک الگ تماشا بنایا ہوا ہے. لیکن سر آج تو ان کو اپنے محترم عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ آپریشن رکوا نہیں سکتے تو استعفیٰ دے دیں. یہ نہیں آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپریشن کون سا ایسا آپریشن ہے کہ جو کہ آپ یہ کہیں کہ کے پی فوکسڈ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ کس جگہ دہشت گردی ہونی ہے, یہ دہشت گرد کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ یہ بزدلانہ کارروائی کرنی ہے پاکستان کے کس حصے میں, اور جہاں پہ ظاہر ہے وہ یہ کارروائی کرتے ہیں. معاملات تو وفاق کے پاس نہیں ہوتے. نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ فیصلہ تو دہشت گرد کرتے ہیں کہ کہاں دہشت گردی کرنی ہے. اس کے بعد جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے اسی جگہ کارروائی کریں گی جہاں دہشت گردی ہوگی, جہاں دہشت گرد چھپے ہوں گے. اگر وہ پنجاب میں چھپیں گے پنجاب میں کارروائی ہوگی. کے پی میں بلوچستان سندھ جہاں ان کی آماج گاہیں ہوں گی اور وہ پناہ لیں گے, ان کے ٹھکانے ہوں گے, وہیں پہ آپ کا آپریشن ہوگا یا کارروائی ہوگی. کارروائی کا نام آپریشن رکھیں یا کارروائی رکھیں, وہ ہونی ہے. اس کے لیے سی ایم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کارروائی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے فورسز کے لوگ کتنے شہید ہو رہے ہیں, افسر جوان کتنے شہید ہو رہے ہیں. یہ کتنا مشکل آپریشن ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی ریسورسز اور اپنی سپورٹ, میں کے پی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ رکھے. آپ الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں. اور ابھی جو سی ایم کے پی نے بیان دیا ہے اسے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا لے کے فیٹ آف چلا گیا. بالکل سر, لیکن انہوں نے اس کو ریٹیفائی کر دیا, پھر انہوں نے کہا اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے کہا گیا, پھر ان کی ایک ویڈیو بھی آ گئی. وہ اس کو تو ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہیز بین ڈن. سر اب اگر یہ کے پی گورنمنٹ کی جانے کی باتیں ہو رہی تھیں, صحافیوں نے بھی کچھ پریڈکشن کر دی کہ جی گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے وہ جانے والی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت جائے گی؟ دیکھیے, ہمیں سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ گنڈا پور رہے یا کوئی بھی رہے. اس بات سے وفاقی حکومت کو سروکار نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں, یہ گورنمنٹ جائے تو اس سے زیادہ کوئی نمونہ جو ہے وہ بنا دیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی سیاسی سوچ تو ہے نہیں نا. وہ تو یعنی ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے, ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں, ایسے ایسے لوگ لے کے آتے ہیں کہ جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون تھا؟ عثمان بزدار. ان کی ذاتی طور پہ بہت اچھے ہوں گے, لیکن اگر ان کی آپ کارکردگی کی بات کریں, مذاق خیز, ہر بندہ کہتا تھا یار یہ کیا چوائس ہے. کے پی کے کون تھے, ان کی کیا کارکردگی تھی. تو یہ کوئی کارکردگی بیس تو ڈسیزن کرتے نہیں ہے نا. ان کا تو اللہ ان کو ہدایت دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. باقی وہاں پہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے. آپ کے جواب کو مکمل کر دیتا ہوں میں, سوال کے جواب کو. یعنی حکومت کی نیت بالکل صاف ہے. چینج کریں, ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. سر اگر ایک طرف تو پی ٹی آئی احتجاج کی باتیں کرتی ہے, پھر اے پی سی کے پلیٹ فارم سے وہ مساق جمہوریت کی بات بھی کرتی ہے, تو کیا حکومت یہ مساق جمہوریت کا مطالبہ مانے گی؟ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا. آپ نے کہا کہ مشکل فیصلے, آپ کے بھی مشکل حالات سے آپ لوگ گزرے ہیں. بالکل. تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے کہا ہم نے پولیٹیکل ڈیسیژن لیے ہیں اور پالیٹکس کی ہے, ہم نے کوئی شرانگیزی نہیں کی. یہ جو بات ہے کہ مساق جمہوریت ہونا چاہیے یا اس کو اثر نو اس پہ بات کریں, یہ پولیٹیکل سوچ ہے. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل سوچ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. ہم ہر پولیٹیکل اسٹیپ کو سپورٹ کریں گے اور مذاکرات ہونے چاہیے, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. مساق جمہوریت تبھی ہوگا نا جب مذاکرات ہوں گے, آپس میں بیٹھیں گے. تو یہ جو بات ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی لوگ سیاسی طریقے سے اگر چلیں گے تو ملک آگے چلے گا. یہ تو جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ تو تباہی پھیلا رہے ہیں. سر اب 5 اگست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کے بیٹے بھی نہیں آ رہے اور پھر ان کی والد صاحب سے آج بات بھی ہوگی, موجودہ قیادت جو ہے ان کو سزائیں ہوگی, شاید وہ اس طرح سے منظر پہ نہ آ سکیں, تو کیا 5 اگست کو پی ٹی آئی کوئی ٹف ٹائم دے پائے گی گورنمنٹ کو یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی. عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں, عمران خان کے بیٹے نہیں آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کیا کیا جائے گا. اور میں تو اپنے ان کولیگز پہ بھی حیران ہوں کہ جو اس کے اوپر باقاعدہ ٹی وی پہ تبصرے کرتے رہے ہیں. میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا وہ نہیں آ رہے. بالکل. اور اس کے میرے پاس سالڈ ریزنز تھیں کہ وہ نہیں آئیں گے. اور پھر آگے میں نے کہا کہ جب وہ آ ہی نہیں رہے تو میں ان مفروضوں پہ کیوں بات کروں کہ آگے کیا ہوگا. میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وہ نہیں آئے. مجھے پتا تھا وہ نہیں آئیں گے.
اور اس کے لیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ آئیں گے یا نہیں، نہ تو کوئی نجومی ہونا ضروری ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ سپر انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. ایک ایوریج انٹیلیجنٹ بندے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے حالات و واقعات دیکھ کے کہ انہوں نے نہیں جانا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کی بات ہے، اگر وہ پرامن احتجاج کرنا چاہیں ہم کبھی نہیں روکیں گے، لیکن المیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پرامن احتجاج کا نام لے کے پاکستان تحریک انصاف شر انگیزی پھیلاتی ہے، فتنہ فساد کرتی ہے. اور یہی علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک اور بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہم مسلح ہو کے جائیں گے. پتہ سنا ہے آپ نے؟ بالکل بالکل سر، مسلح ہو کے تو جائیں گے، مجھے آپ ہی بتا دیں، آپ پاکستان کے جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے نہیں، آپ مجھے پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بالکل بتا ایسے دیں بیانات بالکل نہیں دینے چاہیے. مسلح جتھے کی بات جب وہ کریں گے تو کیا انہیں اجازت دینی چاہیے؟ گنڈاپور صاحب نے تو ایسا کیا اور یہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر ایک ان گائیڈڈ میزائل کی طرح سے وہ گرے. لیکن اب جو اے پی سی ہونی تھی انہوں نے ایک ہوٹل میں، ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بکنگ کرائی، وہ بکنگ بھی کینسل ہوگی. پھر انہوں نے آپ لوگوں کی جماعت پہ الزام لگایا کہ جی یہ تو ہمیں ایک اے پی سی نہیں کرنے دے رہے. تو اس کی وجہ سے ایک ایسا امپریشن آتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نہیں کچھ کرنے دیتی. دیکھیے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان کی اگر کوئی انہوں نے اجازت لی تھی، اس طرح کی میٹنگز کی باقاعدہ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی جاتی ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے لی یا نہیں لی، اور اگر کینسل ہوئی ہے تو کیوں کینسل ہوئی ہے. بہرحال انہیں بیٹھ کے اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکنے میں کوئی حکمت ہے یا اسے روک کے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، بلکہ الٹا ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات کہوں گا، یا سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر اس طرح کی اے پی سیز کو یا ان کی اس طرح کی بیٹھک کو اگر اس میں کوئی خلل ڈالا جائے تو انہیں الٹا میڈیا پہ اہمیت ملتی ہے، جو کہ کم از کم میری دانست میں انہیں غیر ضروری اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس کریں، بیٹھیں، اپنی گپ شپ لگائیں، یہ کون سی بات ہے؟ صحیح. اور سر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو آن اے لائٹر نوٹ کہ 77 سال سے عوام کا تو تیل نکل ہی رہا ہے، اچانک سے پاکستان میں ٹرمپ صاحب کو تیل کہاں پہ نظر آ گیا؟ دیکھیے جی تیل تو نکلے گا انشاءاللہ. پاکستان میں بہت وسیع ذخائر موجود ہیں، تیل کے بھی، گیس کے بھی. انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایکسپلور کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹیکنیکل ٹیمز، ریسورسز چاہیے. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے لوگ پاکستان کے ساتھ ان ریسورسز کو مہیا کرنے میں کی بات کر رہے ہیں، ایکسپلوریشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ تیل تک تو بات نہیں رہے گی. یہ ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں وہاں تک بات جائے گی، اور پاکستان میں ٹریلینز آف ڈالر سے چائنا اور رشیا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی ایک امپریشن آیا کہ چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا جنگ کے دوران، وربل کیا، جیسے بھی کیا، بٹ سپورٹ کیا، اور ہم چائنا کے بہت مشکور ہیں. دیکھیں خدا نہ خواستہ جو امریکن ہمارے ساتھ جو ان کا ابھی جو یہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، یہ ہر ملک کئی ممالک کے ساتھ جو ہے اس طرح کے ٹریڈ ایگریمنٹس میں ہوتا ہے. ہمارا کوئی بھی قدم کسی بھی ملک کے ساتھ اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا جس سے چائنا کو یا چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچے. تو لہٰذا چائنا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل صحیح. اور سر آج جو ایرانی صدر پاکستان آئے، اور بہت خوشائن بات ہے کہ محترم نواز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے گئے، لیکن پروٹوکولز کے اکارڈنگلی تو یا تو صدر صاحب جاتے ہیں یا تو پھر جو پرائم منسٹر ہیں ایٹ لیسٹ وہ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا جانا تھوڑا سا اس پہ ہمیں اچھی بات ہے کہ وہ گئے، لیکن اچانک سے وہ چلے گئے، کس حیثیت میں گئے یہ کچھ سمجھ نہیں آیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان میں سینئر ترین پولیٹیشین ہیں، تجربہ کار ترین پولیٹیشین ہیں. اس وقت جو حکومتی جماعت ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، تو لہٰذا ان کے جانے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے معزز مہمان کو خود جا کے ویلکم کیا، بینگ دا پریزیڈنٹ آف دی رولنگ پارٹی اینڈ بینگ اے ویری سینئر پولیٹیشین، 3rd ٹائم پرائم منسٹر. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ایران جو ہے برادر اسلامی ملک ہے. ایران کی ابھی جو جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، پاکستان نے جس طرح ایران کے کاز کو سپورٹ کیا، ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے شکریہ کے نعرے لگے. ایران کی قوم کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہاں پہ انڈیا ہم سے زیادہ جو ہے پنجے گاڑ کے بیٹھا تھا، کہ انڈیا کو سپورٹ کرنا اور پاکستان کو پیچھے رکھنے کا انہیں نقصان کیا ہوا. انڈین را کے لوگوں نے ان کے وہاں پہ مخبری کر کے انٹیلیجنس دے کے بندے مروائے. آج ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. اور ان کے صدر جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں.
तो भाइयों को रिसीव करने के लिए आउट ऑफ प्रोटोकॉल भी अगर कोई चला जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, ये काबिल स्टाइश बात है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर अगर इस इशू के ऊपर डिबेट होती है हमने तो सर एक सवाल पूछा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद को कंट्रोवर्शियल करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करता हूँ, ये डिबेट पाकिस्तान में नहीं छिड़नी चाहिए कि कौन गया और क्यों गया। हम उन्हें इज्जत देने गए हैं, वो हमारे भाई हैं, और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उनसे ज्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त को एक एहतजाज की कॉल दी गई थी और उससे इंप्रेशन यही मिल रहा था कि बहुत जल्द अनकरीब इमरान खान साहिब को रिहा करवा लिया जाएगा। उससे पहले ही कुछ फैसले ऐसे आए कि आपकी जो क़यादत थी उनको 10-10 साल की सज़ाएं हो गई। फिर कल सर APC के प्लेटफॉर्म से ये भी कहा गया कि मिसाक़े जमहूरियत की बात भी की गई। तो सर अब कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि क्या PTI मिसाक़े जमहूरियत को कंसिडर कर रही है या PTI 5 अगस्त को कोई एहतजाज करने वाली है? देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि जो ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है उसका बड़ा पॉजिटिव उसका एक एस्पेक्ट है, और वो ये है कि एक यकजहती पैदा की जाए, एक हार्मनी क्रिएट की जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर, और उसकी बुनियाद पाकिस्तान का आइन होना चाहिए। आइन एक मुकद्दम किताब है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको स्टेट अफेयर्स चलाने हैं, और कहते हैं कि आसमानी सहीफा के बाद सबसे मुकद्दस किताब अगर कही जा सकती है तो वो आइन होता है। और क्योंकि आइन जो है, तो सर क्या पाकिस्तान में आइन रह गया है अभी? हाँ, यही आपको सबसे बड़ा, इसीलिए तो ये मीटिंग, ये जो कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए है ना कि आइन नहीं रह गया, इसलिए आइन के लिए सब जो है असल स्ट्रगल इसके लिए करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मतलब है कि अब आप बिल्कुल इम्पार्शियल होके और बिल्कुल पार्टी लाइन को छोड़ के भी बात करें तो आइन के बगैर कोई मुल्क जो है आज की मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कोई मुल्क चल नहीं सकता। फिर वो डिक्टेटरशिप है या डेस्पोटिज्म है। अब इस वक्त प्रैक्टिकली डेस्पोटिज्म का रूल है पाकिस्तान के अंदर, रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, रूल ऑफ अथॉरिटी है। ये एक एस्पेक्ट है बड़ा गहरा और बड़ा जो है इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी जरूरत है और बहुत सोच विचार की भी जरूरत है। दूसरा है कि PTI का प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट जो है वो एक उनका अपनी जगह पे प्रोटेस्ट है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। इसमें और भी शायद बहुत सारे मकतब फिक्र से लोग शामिल होंगे, लेकिन एक सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट हुई है कि इन्होंने बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सजाएं एंड इस मौके पर सुनाकर जो लोग बिल्कुल मुलव्वस भी नहीं थे, और उनको भी ऐसी फजूल किस्म की एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सजाएं दी गई हैं कोई जो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन इनको इससे ताल्लुक नहीं है, मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि ये वक्त गुजर जाए। जैसे आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 को जब नेशनल इलेक्शन होने थे तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले इमरान खान को 3 केसेस में सजाएं सुना दी थी। बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ था और बिल्कुल, और तीनों केसेस में वो बाद में बरी हो गए थे, क्योंकि उजलत में सजाएं जो है ना कोई एविडेंस थी, ना कोई उसके ऊपर कोई प्रॉपर प्रोसिक्यूशन का स्टांस था, ना वो कोई केस बनता था। लेकिन सजाएं सुना दी उन्होंने कि इसको, क्योंकि इतनी लंबी सजाएं हो गई हैं इसलिए लोग मुतनफर होकर वोट नहीं डालेंगे। वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, लोगों ने ज्यादा वोट दिया। फिर इनका ये ख्याल था कि 9 मई के वाक़े के बाद कोई पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतनफर हो चुकी है इमरान खान से और PTI से, और उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन रिजल्ट ने, जो कि इस रैगिंग के बावजूद जो रिजल्ट आया, उसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम ने तो ये 9 मई का वाक़या जो है उसको तो दफन कर दिया है। ये इतना जबरदस्त रिजल्ट इमरान खान की फेवर में देकर कॉन्फिडेंस लोगों ने अपना रिपोज किया है उसके अंदर। तो इसी तरह से अब सूरत हाल ये है, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान में अब आइन भी कोई नहीं रहा। जब आइन नहीं रहा तो रूल ऑफ लॉ भी नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान की अदलिया भी कमजोर हो गई, वो भी अब एग्जेक्टिव के हुकूमत के अंगूठे के नीचे है। तो ऐसे हालात में कोई और तरीकेकार नहीं रह गया बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो यानी आप दोनों चीजों पे एम्फसाइज करते हैं कि आप लोग एहतजाज भी करेंगे और आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ भी जाएंगे? जाएंगे, हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव ये एक स्ट्रगल होनी चाहिए।
آئین کے لیے اچھا، کلیکٹو اسٹڈی انتہائی ضروری ہے. بالکل سر. اب اگر 5 اگست کی میں بات کروں، پہلے بھی جو 26 نومبر کو ہوا، لوگ تو موجود تھے لیکن لیڈرز وہاں موجود نہیں تھے، معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. لیکن اب کیونکہ لیڈرز کو 10 سال سزائیں ہو گئی ہیں، شاید وہ اس ڈر سے سڑکوں پہ نہ آ سکیں کہ ان کو اریسٹ بھی کر لیا جا سکتا ہے، تو کیا اب جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی پہ کس طرح ٹرسٹ کر کے باہر آئے گی جب اب کے سزائیں بھی آپ کو ہوئی ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن جہاں پہ ایک کمپلیٹ کیاؤس ہو، لا لیسنس ہو، جہاں پہ انارکی ہو ملک کے اندر، اور جہاں پہ جائز و ناجائز طریقے سے طاقت کا استعمال ہو رہا ہو، وہاں پہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لے سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا حصہ ہیں. لہذا پروٹیسٹ جو ہے ہمیں ضرور اس میں ایک پرابلم تو آئے گی، لیکن یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. اگر اس دن کوئی کمی بھی ہوگی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یعنی کہ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریز رہیں گی، یہ رہے گا، یہ رکے گا نہیں، اس لیے کہ اور طریقہ کوئی نہیں ہے. جہاں عدالتوں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا، تو پھر دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے ماڈرن کمپلیکس سوسائٹی کے اندر کہ اگر عدالت جو ہے وہ مضبوط ہے تو رول آف لا کا کانسیپٹ کے پیش نظر سوسائٹی کے اوپر قانون کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے. جب قانون کی گرفت سوسائٹی میں مضبوط ہوگی تو پیسفل ماحول رہے گا. لیکن جب سوسائٹی کی گرفت کمزور ہو جائے گی، عدالتوں کی کمزوری کے پیش نظر اور رول آف لا کی فقدان کے پیش نظر، سر اب کیونکہ اب عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپیلز میں جائیں گے، جن لیڈرز کو 10 سال قید ہوئی ہے، تو آپ کو اپیلز میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بالکل ہی آپ نے ہینڈز اپ کر دیا عدالتوں سے؟ اپیل ایسا وہ یوں ہوگا نا کہ اس کو پینڈنگ کر چھوڑیں گے، فیصلہ نہیں لے کے آئے، سنیں گے ہی نہیں، لیٹ کریں گے. جیسے عمران خان کا کیس آپ نے دیکھا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اب اپیل دائر ہوئی ہے، سسپینشن آف سینٹنس کے لیے ایک سماعت ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ جس دن صحیح سماعت ہوگی. سر اگر اب ہم دیکھیں کہ کوٹ پیکنگ بھی آپ کی پارٹی الزام لگاتی ہے کہ کوٹ پیکنگ ہو گئی ہے، ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں رہا. 9 مئی پہ آپ لوگوں کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن سر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کو جو ہو گیا ہے اب اس کو سنبھالا جا سکے، کوئی سیاسی ڈائیلاگ کیے جا سکیں، یا یہ جتنا کچھ ہونا تھا اس کو کسی طریقے سے وائنڈ اپ کریں؟ دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ اس کا دس از اے پولیٹیکل کوسچن اینڈ اٹ ریکوائرز اے پولیٹیکل آنسر. اور وہ یہ ہے کہ اس ایسے کام کے لیے حکومت کو میگنانیمٹی دکھانی چاہیے، اور ہوتی ہے ہمیشہ. آپ کو اگر پولیٹیکل ہسٹری کسی بھی ملک کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو جب حکومت بن جاتی ہے، جیسے کیسے بن گئی حکومت، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ونس حکومت از فارم تو گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ جہاں سے یہ ٹینشن کو ریلیز کیا جائے اور ایک ہارمنی جو ہے اس کے نیئرسٹ سچویشن کریٹ کی جائے. ٹوٹل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ میگنانیمٹی یہاں دکھائی نہیں جاتی ہے. اس وجہ سے یہ حکومت کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. حکومت تو جو ہے وہ ایڑیاں اونچی کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں سے ان کو کیا جواب ملتا ہے، وہاں سے اگر جو ہے. لیکن سر حکومت کے جو جتنے بھی رہنما ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی. سر آن دا ادر ہینڈ آج خان صاحب نے کہہ دیا کہ علیمہ بی بی کو سیاست پہ بات نہیں کرنی چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں بھی یہی کہوں گا. مطلب آپ خان صاحب کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ علیمہ خان جو ہے وہ ایک من کی بہن ہے، بہت ایک اچھا رشتے کے پیش نظر بہت اچھی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن پارٹی کے کوئی عہدہ دار نہیں ہے. پارٹی کے اندر انہوں نے کوئی پولیٹیکل کیمپین میں کبھی ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. اپوزیشن میں جب پارٹی آتی ہے تو وہ زیادہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپیرینس ہونا ہوتا ہے، اور اس کی سوچ میں بھی ایک میچورٹی ہونی ہوتی ہے. وہ سوچ کی میچورٹی جو ہے وہ ایکسپیرینس سے آتی ہے. کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. تو اس لیے بڑے ڈیسیژن لینے کے لیے وہ ان سے مشورہ تو کیا جا سکتا ہے ایز اے سنسیئر پرسن ٹو اے پارٹی، لیکن ان کے اپنے ڈیسیژن جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پوری پارٹی کے لیے یہ میرے خیال میں ایک ڈیفیکلٹ عمل ہوگا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے.
بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اطہر کاظمی صاحب نے اور اظہر جاوید صاحب نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اطہر سر پہلا سوال تو آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا. امپریشن ایسا دیا گیا کہ جی بڑا کمال احتجاج ہوگا, پاور شو ہوگا, خان صاحب کو رہا کروا دیا جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مساق جمہوریت کی بات بھی کر دی. تو یہ پارٹی اتنی کنفیوز کیوں ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے یا مساق جمہوریت کی طرف انہوں نے جانا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور پھر گوہر زر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس سے امپریشن تو یہی ملتا ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج یا ملک گیر احتجاج تو نہیں ہونے والا. یہ کنفیوژن کب تک رہے گی پی ٹی آئی میں؟ میرے خیال میں مکسچر ہی ہوگا. ٹو بی آنیسٹ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ گور صاحب نے بھی یہ کہا ہے احتجاج تو وہ کچھ نہ کچھ حد تک تو کریں گے, لیکن کیا کوئی بہت بڑی اس دن عوامی تحریک ہوگی, لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے جو کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا, ویسی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. اور جو احتجاج بھی ہوگا وہ لوکلائزڈ قسم کا مجھے لگتا ہوگا, اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہوگا, جو لوگوں کے شہر ہیں. پھر یہ کوئی سکسیسفل احتجاج تو نہ ہوا نا, یہ تو ایک روٹین کا میٹر ہو گیا. جی دیکھیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو سکسیسفل کیسے دیکھتے ہیں. اب کسی بھی احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی اگر ان کا سکسیس ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 اگست والے دن جو احتجاج ہوگا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ دباؤ ڈالتی ہیں. اب جس طرح لاہور میں انہوں نے جلسے کی اجازت کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ جلسے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد F9 پارک میں بھی جلسے کی اجازت مانگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ایک طرح سے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. باقی کوئی بہت بڑا احتجاج ایسا لانگ مارچ ٹائپ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح. اظہر سر, یہ جو خان صاحب کے بیٹوں کا آنا تھا وہ ابھی آئے بھی نہیں. آج خان صاحب کے اپنے بیٹوں سے بات بھی ہوگی, لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا میں پاسٹ میں جاؤں تو جس وقت یہ کہا گیا کہ خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں, حکومت کی جانب سے ایک بڑی بوکھلاہٹ تھی اور کہا گیا کہ آتے ہی اریسٹ ہو جائیں گے, آلدو کہ وہ ابھی تک آئے بھی نہیں اور کوئی نہیں پتا کہ وہ آگے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ اس وقت حکومت کو اتنا زیادہ پینک کیا ہو گیا کہ وہ 2 بچے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے آنے کی خبروں کے اوپر حکومت نے اور بڑے بڑے ناموں نے اتنی زیادہ بوکھلاہٹ دکھائی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان دونوں کو آنے دینا چاہیے. ان کے وہ والد عمران خان ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی شہری بھی ہیں, کیونکہ جیسے کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی تصدیق کی کہ ان کے پاس نائکوپ تھا اور نائکوپ ان کا گم ہو گیا. اگر ان کے پاس نائکوپ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوئل برٹش بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, اور آپ پاکستانی کسی بھی شہری کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکتے. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے والد سے ملاقات کے حوالے سے یہ ہر بیٹے کا, ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے, چاہے وہ جیل میں بند ہیں, وہ ان سے ملاقات کرے. تو یہ ایک بات بڑی میرے خیال ہے حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کا حرج بھی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیاست میں حصہ لینا یا کسی سیاسی عمل کا حصہ بننا. تو میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی سلمان اور قاسم کا اگر آنے کا پروگرام ہے بھی یا تھا بھی تو وہ کسی بھی صورت میں سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے. نہ ان کا پہلے کوئی ارادہ تھا, نہ اب وہ کسی سیاست میں آئیں گے, کیونکہ ان کی والدہ جو جمائمہ خان صاحب ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. وہ جانتی ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ایف اینڈ برڈس ہیں, کیا وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے, کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں ان حالات میں اگر وہ کسی جلسے جلوس یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک خطرے کی وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے. تو ان حالات میں جو جمائمہ خان صاحبہ وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں رہی, بلکہ میرا خیال ہے بھی ایز اے فادر وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے آ کے اس طرح کسی سیاسی عمل کا حصہ بنے. اطہر سر, ابھی تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میرے بیٹے آئیں گے, مجھ سے ملیں گے, لیکن وہ کوئی احتجاج وغیرہ یا سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی کردار نہیں ادا کرنا, خان صاحب کی اہلیہ آلریڈی جیل میں ہے, خان صاحب بھی جیل میں ہے, علیمہ بی بی جو ہیں وہ اس طرح سے کوئی بھی جلسہ وغیرہ نہیں کر سکی, تو اب کیا جو موجودہ لوگ ہیں, جو پاکستانی عوام ہے, وہ قیادت پہ کس طرح ٹرسٹ کرے گی؟ یہ قیادت تو 26 نومبر کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور ابھی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تو مقدمات بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں وہ 5 اگست کو نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے. تو اب جو 5 اگست کو ہونے جا رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا پاور شو تو نہیں ہوگا.
دیکھیں ایک طرح سے جو جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی شاید بات ہوئی اس میں شیئر کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آ کے وہ سیاست میں حصہ لیں گے. اور آج تو عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے غالباً کوئی جیل میں جو ٹرائل چل رہا تھا اس میں کوئی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے. وہ آنا چاہتے ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے, اور حالیہ جو انہوں نے انٹرویو بھی دیا اس کے اندر بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم آ کے اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اب وہ کب آئیں گے, ویزے انہوں نے اپلائی کر دیے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کو کب ویزے دیتی ہے. باقی جو 5 تاریخ ہے وہ کبھی بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ وہ آ کے 5 اگست کو لیڈ کریں گے یا کوئی فیملی ممبر لیڈ کرے گا. عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی کسی بھی موقع کے اوپر اپنے کسی بھی خاندان کے فرد کو, چاہے ان کی بہنیں ہو جائیں یا بیٹے ہو جائیں, کسی کو بھی کوئی سیاسی ذمہ داری اس طرح نہیں دی کہ آپ پارٹی کو لیڈ کریں گے. پارٹی کو وہی قیادت لیڈ کرے گی جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور دیگر جو قیادت ہے. اب وہ 5 تاریخ کو کیا کرتے ہیں, کتنا بڑا احتجاج ہوگا, کیا اس احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, ٹو بی آنیسٹ مجھے تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اظہر سر, یہ جیسے ہی 5 اگست قریب آنے والا تھا, سزائیں ہوئی, اور اگر سزاؤں کو دیکھا جائے تو جو گواہ تھے ان کی پہلے گواہی کو ڈسکارڈ بھی کیا گیا. کچھ گواہان ایسے تھے جو اس دن ڈیوٹی پہ موجود بھی نہیں تھے لیکن ایک خان صاحب کے ٹیبل کے نیچے تھے اور ایک خان صاحب کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جو کسی کو نظر نہیں آئے. اس کے علاوہ بھی کچھ گواہوں کی جو گواہی تھی وہ ڈسکارڈ ہو سکتی تھی پر نہیں ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ بھی اسی طرح کا سب کچھ ہوا, ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے لیکن بائی دا ٹائم وہ ختم ہو گئے. اتنا زیادہ ایک جماعت کے لیے گھیرا تنگ کر دینا, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جو تشدد کی سیاست ہے اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. گزشتہ 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب 2014 میں دھرنے شروع ہوئے تب سے لے کے پاکستان اس وقت تک تشدد کی سیاست کا قائل ہو چکا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں کہ تشدد کا ایک عنصر ہماری سیاست میں ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تشدد کے ذریعے, مار پیٹ کے ذریعے یہ سارے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پچھلے جو 9 مئی کو واقعات ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس لیے ذرا منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ اس دن جو دفاعی انسٹالیشنز تھیں ان پر حملے کیے گئے, اور پاکستان اور پاکستانی افواج اور پاکستانی اداروں پر جو ہونے والے حملے تھے وہ اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اطہر سر, یہ جو 9 مئی ہوا, نو ڈاؤٹ یہ بہت غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا خان صاحب اگر ہائپوتھیٹیکلی, میں نے کل بھی یہ سوال پوچھا تھا, میں آپ کی بھی اس میں رائے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر خان صاحب یہ کہہ دیں کہ کیونکہ میرے لیڈرز کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, میرے پاکستانیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں بند ہے, اپنی عوام کی خاطر میں 9 مئی پر معافی مانگتا ہوں, تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال وہ اسے کہیں گے. اگر انہوں نے یہ کہنا ہوتا تو اب تک کہہ چکے ہوتے. اگر وہ لندن میں بیٹھے ہوتے, امریکہ میں بیٹھے ہوتے اور کہیں اور ان کی سیاسی جماعت کے جو دیگر لیڈران ہیں وہ یہاں پہ جیلوں میں ہوتے تو عمران خان صاحب پہ ایک دباؤ ہونا تھا. لیکن اب اس سارے معاملے میں دیکھیں وہ تو خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ بھی جیل لیکن میں ہیں. سر جو کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں وہ بیچارے تو ایک خط بھی لکھ چکے ہیں جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کریں. دیٹ مینس کہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو 9 مئی کے جتنے بھی قیدی ہیں وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. جی بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جن کے مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی سفر کریں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس میں بات چیت تو ہونی چاہیے, انہوں نے کہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جماعت کا ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہم اس سے اگری نہ کریں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں, تو وہ تو اس کو نہیں مانتے. میرے خیال میں اگر اس پہ کوئی معاملہ عدالت سے باہر حل ہونا ہوتا تو وہ اب تک ہو چکا ہوتا. ہاں ایک چیز ہے کہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل, اور اس میں وہ چیز سامنے دکھائی جائے اور پوری قوم کو پھر ان کے اوپر ہو سکتا ہے مزید پریشر پڑے معذرت کے لیے, شاید پھر تب وہ کوئی اس طرف صورتحال جا سکے. اظہر سر, آج ایرانی صدر پاکستان آئے اور پروٹوکولز کے مطابق یا تو پاکستان کے صدر کو ان کو ریسیو کرنے جانا چاہیے تھا یا ایٹ لیسٹ پی ایم صاحب کو جانا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی میں ان کو ریسیو کرنے گئے؟ ایک تو اگر نواز شریف صاحب باہر نہ آئے تو اعتراض ہوتا ہے, وہ باہر نہیں آتے. سر وہ جو انہوں نے انڈیا پہ ٹویٹ نہیں کی تھی وہ آج تک ہمیں اعتراض ہے. ہاں بالکل, آپ کا صحیح اعتراض ہے, میں اس کو نہیں کہتا, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ باہر اندر رہتے تو وہ کہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. دیکھیں وہ لاہور میں آئے ہیں
اور वैसे भी जब सदूर आते हैं तो उनको सरबराह ममलिकत जो हैं वो इस्तकबाल रूटीन में नहीं किया जाता, किसी वजीर की ड्यूटी लगती है, वजीर मेहमानदारी होता। तो अब क्योंकि वो लाहौर में आए थे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको रिसीव करना तो ये एक अच्छा गेस्चर है कि इंटरनेशनल सतह पे एक बड़ा लीडर पाकिस्तान आ रहा है, और अगर नवाज शरीफ साहब उनके साथ जाके मिले हैं तो ये एक हमारी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा एक पॉजिटिव कदम करार दिया जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमती जमात है, पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, फेडरल में भी, और नवाज शरीफ साहब उसके सदर हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे एतराज की बजाय अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, उनके इस्तकबाल करने से ईरानी जो लोग हैं, अवाम है, उनमें एक मजीद मुस्बत तासुर जाएगा। सही सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।